रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मशहूर नावल है जिसका नाम है तेरा इश्क मेरा जुनून और इसको लिखा है सैयद तहसीन और किसकी किस नंबर है आज 1। तो चलते हैं देखते हैं आज किसके अंदर उस नावल में हमें क्या मिलता है। सुर्ख जोड़े में मबलूस सजी सनवरी रबाब को जैसे ही निकाह के बाद बाहर लाकर अजमीर के साथ बिठाया गया, बल्कि इस बेगम की आंखों में तो जैसे ये मंजर देखकर सुइयां चुभने लगी, मगर मेहमानों की मौजूदगी को भांपते हुए फिल वक्त इन्हें ये सब बर्दाश्त करना था। जो लड़की इन्हें एक आंख न बाती थी आज वही इनकी बेटी की दुल्हन बनी, इसकी पहलू में बेटी थी। रबाब की ये फतह इन्हें किसी तौर गवारा नहीं थी। जब भी दिल में नफरत की मंजे मजीद बस्त होगी, फरियाल की आवाज़ पर रबाब से नजरें हटाए हुए इसकी तरफ मुतवज्जह ही जो उन्हें अपने दोस्त की वालदा से मनवाना चाहती थी। निकाह के फौरन बाद सब खाना खाने में मशगूल हो गए। तमाम इंतजामात बहुत अच्छे से किए गए थे। डेकोरेशन से लेकर खाने तक हर चीज़ ही शानदार थी। लाइन खूबसूरत के हकमकों से जगमगा रहा था। हर तरफ गेमा गेमी खूबसूरत रौनक लगी और चहल पहल थी। नस्वानी आवाज़ों की चहकार हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। रबाब की तरफ से कोई नहीं था। लड़के वाला तो वैसे ही होश नहीं थे सवाई करीम साहब के। फिर किसने जिक्र करनी थी रस्में। बस निकाह की रस्म अदा होते ही दूसरी रस्म ये अदा की गई कि रबाब को अजमीर के साथ बैठा दिया गया और इससे ज़्यादा किसी ने कोई रस्म करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। वहाँ मौजूद नफीस से उठती सेंट की तेज़ खुशबू सजावट में इजाफा हुए फूलों की खुशबू को भी मात दे चुकी थी। ख़वातीन के चेहरे मेकअप से उल्टे हुए थे और ज़ेवरात से लदी बंदी वो अपने मसनूई हुस्न के साथ साथ अपने लिबास व ज़ेवरात की नुमाइश में पेश थी। वहाँ सब कुछ ही परफेक्ट था। अगर कहीं कोई कमी थी तो अजमीर करीम के दिल में अपनी महरम के लिए मोहब्बत और हमदर्दी की परिवेश सुर्ख रंग के लहंगे में मबलूस थी जो गोल्डन काम से भरा हुआ था। सोने के ज़ेवरात पहने, नफासत से की गई मेकअप और वो क्यामत ही तदा रही थी। लेकिन साथ बैठे अजमीर करीम का दिल तो शायद पत्थर खता, जिसमें रबाब का हो शलबा हुस्न को देखकर भी कोई हलचल नहीं मची थी। स्याह रंग की शेरवानी में मबलूस थी के नैन नकुश वाले अजमीर के चेहरे पर संजीदगी रकम थी। इन दोनों के चेहरे पर खुशी की कोई रमक न थी। रबाब भी बेतासर चेहरे के साथ जाने किस सोच में गुम निगाहें जुगाए बैठी थी। वो अपने महरम के पहलू में यूं बैठी थी जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हों। दिल की धड़कन में ना कोई तलमनार पड़ पा, ना ही आंखों में कोई ख्वाब सजे थे। कैमरेमैन हर एंगल से इन दोनों के खास दिन के इन लम्हात को कैप्चर करने की कोशिश में था। वो पिक्चर लेने से कबल इन्हें मुस्कुराने के लिए कहता तो दोनों चाह के भी इसकी ये फरमाइश पूरी न कर सके। मसनूई मुस्कुराहट पल भर को अजमीर करीम के अनाबी लबों की जीनत बनी। अनाबी लबों की मुस्कुराहट इसकी स्याह मूंछों और ब्रेड के दरमियान खूबसूरत सा अलग ही मंजर पेश कर रही थी। इसी पर रबाब ने भी सुर्ख लिपस्टिक से भरे लबों पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। यह मंजर कैमरे की आंख ने कैप्चर कर लिया और इसकी मुस्कुराहट के साथ वह एक परफेक्ट कपल लग रहा था। लेकिन तस्वीर तो झूठ बोलती है ना, हकीकत तो तस्वीरों से परे और कुछ और ही होती है। वो आखिरी तस्वीर थी। इसके बाद वो एक्सक्यूज करता वहां से उठकर मेहमानों की तरफ आ गया। रबाब को कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि इस सब के लिए वो पहले से तैयार थी। खाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेहमान रुखसत होते जा रहे थे। मेहमानों को रुखसत करने के बाद बल्कीस अपने बेटे अजमीर के साथ इस तरफ आई जहां अभी भी रबाब सजी संवर कर बैठी थी। इस पर गसीली निगाह डालने के बाद बल्कीस बेगम इसे वहां लाइन में छोड़कर अजमीर का हाथा में अंदर की जानब बढ़ गई। अजमीर भी मामा के साथ वहां तक आया था मगर इसने तो रबाब पर निगाह डालने की जहमत न की थी। स्याह गनी मुच्छों के नीचे शहादत की उंगली रखेते हुए वो अपनी ही मुहव्वर में जाने क्या सोच रहा था और सोचते ही इसकी निगाहों से ओझल हो गया। जबकि रबाब होंकों की तरह वहां बैठी हाली हाली नजरों से ये मंजर देख कर रही थी। कुछ भी तो नहीं बदला था, सब कुछ वैसे ही था जैसे इसके और अजमीर के निकाह से पहले था। मगर वो नहीं जानती थी कि अब बल्कीस की नफरत बढ़ चुकी थी क्योंकि वो इसे बहू के रूप में तो कभी भी नहीं देखना चाहती थी। रबाब ने वसी व अर्ज लाइन पर निगाह डाली जहां हारी कुर्सियां और मेज पड़े इसका मुंह चढ़ा रहे थे और पूरी लाइन में एक वही थी। बाकी सब तो अपने अपने घरों को जा चुके थे। इस घर की मलकीन भी इसे गैर जरूरी सामान समझकर वहां तनहा छोड़कर अंदर जा चुके थे।
وہ ہرسا نصیب رجل دل کے ساتھ اٹھی اور اپنا لہنگا سنبھالتی اندر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے جسم اکڑ چکا تھا، مگر کسی کو پرواہ ہی کہاں تھی کہ دلہن کو پورے پروٹوکول کے ساتھ اندر لیا جائے۔ جب دلہن کی بے انتہا یہ عروج پر تھی تو کوئی دوسرا اس کے نخرے کیسے اٹھاتا؟ دولہے کی اس سے خود آج رونا بھی آ رہا تھا کہ بھلا کس کی شادی کے بعد اس جنگ میں رخصتی ہوتی ہے۔ دولہا ہر لحاظ کو بالاتاق رکھتے ہوئے اسے وہاں تنہا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ کریم ماموں بھی اس سب سے بے خبر مہمانوں کی رخصت ہوتے ہی تھکاوٹ سے اپنے کمرے میں آ کر آرام کرنے جا چکے تھے۔ فریال تھی تو اس کے ساتھ اس کی شروع سے ہی کبھی نہیں بنی تھی۔ باقی بچے ازمیر اور بلقیس ممانی تو ان دونوں کو وہ بات ہی کہاں تھی جو وہ اس کی پرواہ کرتے۔ اسے یہ سب سہنا تھا کیونکہ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کے سر پر باپ کا دست شفقت نہیں تھا، نہ ہی اس کا کوئی بھائی تھا جو اس کی ڈال بنتا۔ دے دے کر ایک ماں ہی تھی، اب تو وہ بھی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ سوائے غم زندگی کو ہنس کے سہنا تھا۔ یہ سوچ کر تلخ مسکراہٹ نے لبوں پر ڈیرا جمایا اور وہ تھکان بڑی سانس لبوں سے ادا کرتی کوریڈور سے اندر کی طرف داخل ہونے لگی۔ رباب نے جیسے ہی دہلیز پر قدم رکھا اس کا تواضع اس انداز میں کیا گیا کہ اسے شرم و حیا کے زیور میں لپٹی دلہن کے قدم وہیں زمین میں ہی کہیں گڑ گئے اور وہ وجود شل ہونے لگا تھا۔ آئی تم بہت خوش ہوگی اس بات پہ کہ تم جیت گئی اور بلقیس ہار گئی ہے نا؟ سوچ رہی ہوگی کہ اب اس سے گھر سے میرا اور میرے بیٹا دونوں تمہارے ہوں گے، کیوں یہی سوچ رہی ہو نا؟ اگر ہاں تو یہ خوش فہمی تو دل سے نکال ہی تو رباب بی بی، نہ تو کبھی یہ گھر تمہارا ہوگا نہ ہی میرا بیٹا ازمیر کریم۔ بلقیس بیگم رباب کو دیکھتے ہی سیسپا ہوتی آگے بڑھی اور اندر کی بڑھاس نکالنے کے لیے اس سے برس پڑی۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر رباب تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ اس نے تو کب ایسی خواہش کی تھی؟ بھلا بن ماں باپ پلنے والی لڑکیوں کی بھی کوئی خواہش ہوتی ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کی خواہشات پوری کرنے والے اور لاڈ اٹھانے والے تو کفن اوڑھ کر منم مٹی تلے جا سوئے تھے۔ پھر وہ کیسے کوئی خواہش کرے؟ وہ اپنے اندر سر اٹھاتی ہر خواہش کا سر کچل دیتی ہے، یہ سوچ کر کہ ان خواہشات کو پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ رباب نے بھی ایسی غلطی کب کی تھی کہ جس کی پاداش میں بلقیس اسے آنکھیں دکھا رہی تھی؟ پھر بھی رباب نے ایک امید کے ساتھ سامنے کھڑے ازمیر پر نگاہ ڈالی کہ شاید جو سامنے کھڑا ہے وہ ساتھ نبھائے گا اور اس کے دفاع میں کچھ بولے گا۔ وہ جو عمر بھر ساتھ نبھانے کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اقرار کے 3 بول کے آیا ہے، اور اس تحریر پر ثبت یہ بھی تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نام کی مہر ثبت کی کہ گویا زبانی کلامی کی اقرار کی تصدیق کی کہ اب سے وہ میرا ہے اور میں بھی دل و جان سے آئی سے اس کی ہوں۔ میں نے اپنا آپ اس کے نام لکھ دیا تو وہ تو مجھے اپنی پناہوں میں چھپا کر ہر بری نظر اور لوگوں سے بچا لے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ رباب کے ساتھ دینے کے بجائے ازمیر سرد نگاہوں سے اسے تکتا یوں بے انتہائی کا مظاہرہ کر گیا جیسے اس کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ رباب کے دل میں ملال آیا، لیکن ہر موڑ کی طرح زندگی کی اس موڑ پر بھی اس نے صبر کا دامن کو تھاما، یہ سوچ کر کہ ان لڑکیوں کا مقدر یہی تو ہوتا ہے جن کے والدین حیات نہیں ہوتے۔ بلقیس بیگم نے بھی بیٹے کی اس حرکت پر فاتحانہ مسکراہٹ اچھالی اور تحقیر آمیز نگاہوں سے رباب کو دیکھتے ہوئے اترا کر بولی، ایک تو ویسے ہی مجھے اور ازمیر کو تم قبول نہیں تھی، عزم خدا کا اوپر سے حالیات ہوں، ہم نے کون سے خدمت خلق کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ بی بی جیز میں کیا لائی ہو؟ کوئی کپڑا لتا، گاڑی بنگلہ یا زیور کیا لائی ہو؟ پہلے تمہاری ماں ہمارے سینے پر موم ڈلتی رہی، پھر خود تو مر گئی، لیکن فرضیدے کو انجام دینے کے لیے تمہیں ہمارے سر پر مسلط کر گئی۔ بلقیس بیگم شدید غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ رباب ان سب باتوں کی عادی تو ہو چکی تھی، لیکن ہر بار کی طرح ان کی زبان کے زہر کو محسوس کرتے اپنی قسمت پر افسوس بھی تھا کہ تقدیر نے اسے ان لوگوں کے ہاتھوں ہی ذلیل کروانا تھا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جیز کا لالچ، اور پھر انہوں نے تو اس کی مری ہوئی ماں تک کو نہ بخشا تھا۔ رباب انہی سوچوں میں ڈوبی تھی کہ وہ پھر سے داڑھی، بولنا کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ اسے بازو سے دبوچتے ہوئے سوال گنا تھی۔ رباب کے لبوں میں میرے پاس میرے اپنا آپ ہے نا، اور میرا مضبوط کردار، پھر اور کیا چاہیے مجھے؟ رباب کی آنکھوں میں نیمی اتر آئی اور ان جیسے ستم ظرفوں کو اپنا کہتے ہوئے زبان میں بھی لرزش ہوئی۔ ہم تمہارے اپنے نہیں ہیں، بلکہ تمہیں اور تمہاری ماں کو ہمیشہ سے ہی شوق تھا ہماری زندگی میں زبردستی گھسنے کا، اور رہی تمہارے کردار کی بات تو جانتی ہوں کتنی پاکیزہ ہو تم، میرا منہ ہی نہ کھلواؤ تو بہتر ہے۔ بلقیس بیگم تو غصے سے پاگل ہونے کو تھی۔ آپ کو مجھے برا بھلا کہنا ہے کہہ لیجئے، خدا دار میری ماں کو تو بخش دیجئے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ رباب نے سسکتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔
کیونکہ وہ اپنی ماں کے بارے میں اس طرح کی باتیں سن کر اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ ازمیر دیکھ رہے ہو نا اس باشد بڑی لڑکی کو، اور آج جب پہلے ہی روز مجھ سے بدتمیزی برت رہی ہے، تم سے شادی کیا ہوئی ہے تو خود کو جانے کیا سمجھنے لگی، شاید اپنی اوقات بھول گئی ہے، پھر تمہارا اور فریال کا بچہ ہوا کھانا کھا کر بڑی ہوئی ہے۔ بلقیس بیگم کی زبان زہر اگلنے سے کہاں باز آئی تھی۔ پہلے تو وہ خود بہو کو کٹہرے میں کھڑا کیے جلی کٹی سنا رہی تھی، اور اب بیٹے کو بھی اس جنگ میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ بہتر ہوگا کہ اپنی بکواس بند ہی رکھو۔ تم سے شادی کر لی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی اوقات بھول جاؤ اور ہمارے آگے زبان چلاتی پھرو۔ چلو میرے ساتھ۔ ازمیر نے بھی ماما کی بات سنتے ہی تابعداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سے خون آشوب نگاہوں سے گھورتے ہوئے کلائی سے پہنچا، جس کا جرم فقط اتنا ہی تھا کہ اس نے ازمیر سے شادی کے لیے ہاں بول دی تھی، جس کا ہمار اب اسے ہر صورت بکتنا تھا۔ ہاں ہاں لے جاؤ اسے اپنے کمرے میں اور اچھے سے سمجھا دینا۔ بلقیس بیگم نے چلتی پر تیل ڈالا کہ بہو بیٹے کے ساتھ یہی رویہ بنا کر رکھے۔ ان کا جواب سنتے ہی ازمیر نے سختی سے جبڑے بیچے، اس لڑکی پر سخت نگاہ ڈالی اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ رباب کے قدم من باری ہونے لگے اور وجود بھی ایک لاش کی مانند، لیکن وہ اس شخص کے ساتھ گھستی چلی جا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر بلقیس بیگم کے شعلہ برستی آنکھیں تو جیسے پھوار پڑ گئی۔ جہاں اس منظر سے لبوں پر تبسم بکھری، وہیں دل میں اطمینان نے جگہ لے لی تھی کہ وہ لڑکی ازمیر کے دل میں جگہ نہیں بنا پائے گی۔ ازمیر نے اندر آتے ہی اسے بیڈ پر پٹخ دیا۔ رباب کی اپنی ذات کی کم ماہنگی کا احساس بہت شدت سے ہوا۔ کوئی نئی نیولی دلہن کو اس کے کمرے تک یوں لاتا ہے، بہتر ہوگا کہ تم اپنی حد میں رہو۔ آئندہ ماما کے سامنے زبان کھولنے کی کوشش مت کرنا، اب ان سے تمہارا دوہرا رشتہ ہے، لہٰذا بہتر ہے بڑوں کو عزت کرنا سیکھو۔ اسے بیڈ پر پٹکتے ہی اس نے سر پر کھڑا بھاشن دے رہا تھا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا ازمیر؟ آپ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ میں نے پلٹ کے نے جواب کیوں دیا؟ کیونکہ وہ آپ کی ماما ہے، لیکن وہ جو میری مری ہوئی ماں کے بارے میں بولتی ہیں اس کا کیا؟ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے دل کے مقام پر خدا نے تخلیق کرتے ہوئے باخدا پتھر ہرگز نہیں رکھا تھا، بلکہ دوسروں کی طرح ایک نرم لوتھڑا ہے جسے تکلیف ہوتی ہے، جو جذبات سے عاری نہیں ہے۔ رباب نہ چاہتے ہوئے بھی اس سنگ دل ہرجائی کے سامنے اپنا درد بیان کرتے ہوئے بلک اٹھی تھی۔ وہ شخص گلاب کے پھولوں سے مہکتے اس کمرے کے بیڈ پر پڑی اس نازک سی لڑکی کو آگ برستی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مگر اس لڑکی کے لہجے کی اذیت اور اس کے رخسار پر بہتے آنسو ازمیر کریم کی آگ پر پڑتے انہیں بچانے کے جستجو میں تھے۔ ساتھ کھڑا وہ رباب کو کچھ دیر یوں ہی تکتا رہا جیسے اس لڑکی کے آنسو نے ازمیر کے کٹورے دل پر پہلی دستک دی ہو۔ بےخودی میں 2 قدم آگے بڑھا اور بے اختیار ہی اپنا دایاں ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا کہ اس کی آنسو کو پوچھ سکے۔ وہ جو ابھی تک نگاہیں جھکائے ازمیر کی کیفیت سے بے خبر رونے میں مشغول تھی، ناگہان سی نگاہ اٹھائی تو ازمیر جیسے ہوش میں لوٹ آیا اور اس کی انا ایک بار پھر اس کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ سختی سے آنکھیں موندے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچے وہ پھر سے سخت گیر ازمیر کریم کا رخ دھارتے ہوئے اسے وہیں سسکتا چھوڑ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ رباب بہت چھوٹی تھی جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی والدہ رفت نے پھر بہوگی کی زندگی گزاری، دوسری شادی نہیں کی تھی۔ رباب کے ددیال والوں نے اس کے والد کی وفات کے ساتھ ہی ان سے آنکھیں پھیر لی تھی، وہ اور ان دونوں ماں بیٹی کو منحوس قرار دے کر اس سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ در حقیقت مسئلہ ان دونوں کی کفالت کا تھا۔ انہوں نے نہ صرف انہیں گھر سے نکالا تھا بلکہ پلٹ کر کبھی ان کی خیر خواہ گیری نہیں کی تھی۔ رباب کے نہنیال میں اس کے ایک ہی ماموں تھے، کریم صاحب، جو کہ رفت کے اکلوتے بھائی تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، بیٹا ازمیر اور بیٹی فریال۔ کریم صاحب کی بیوی بلقیس بیگم دولت کی ریل پیل کی وجہ سے خاصی نکچڑی اور مغرور خاتون تھی، جو صرف اپنی کلاس کے لوگوں سے میل ملاپ رکھتی تھی۔ عام لوگوں سے کسی قسم کا تعلق رکھنا انہیں کسی طور گوارا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رفت نے بھائی کے کندھوں پر بوجھ نہیں ڈالا۔ ایک تو خودداری، دوسرا بلقیس بھابھی کے تیور و مزاج سے خوب واقف تھی، جب بھی اس نے مشکل سے مشکل وقت بھی بھائی کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ کریم صاحب بہت اچھے اور نرم دل کے طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے بہن کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑا تھا، چاہے رفت بھائی سے اپنی پریشانی ظاہر کرتی، لیکن وہ بہن کی خبرگیری ہر چند دن بعد لازم کرتے تھے۔ انہوں نے رباب کے والد کی وفات کے بعد بارہا رفت کو ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن وہ ہر بار ٹال مٹول سے کام لیتی۔ اب وہ بھائی کو کیا بتاتی کہ وہ بھابھی کی خود سری کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں
چل رہی۔ کریم صاحب بھی جانتے تھے کہ بلقیس کی زبان کی تیزی کے باعث رفت ساتھ نہیں چلتی کہ ہم دونوں کے مابین اس کی وجہ سے کوئی بات بگڑے۔ انہیں اچھی طرح سے یاد تھا جب رفت کو اس کے سسرال والوں نے گھر سے نکالا تھا تو بلقیس بیگم نے صاف انداز میں کہا تھا کہ اب زیادہ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر کو عیدی ہوم سمجھ کر بہن اور بانجی کو یہاں نہ اٹھا لائے گا۔ کریم صاحب جانتے تھے کہ اگر وہ بلقیس کی مرضی کے خلاف انہیں گھر لے آتے تو وہ باتیں سنا کر اس کا جینا دوبر کر دیتی، لہٰذا انہوں نے رفت کی خواہش اور حالات کے پیش نظر ان کو گاؤں والی حویلی میں شفٹ کر دیا تھا۔ جب تک اماں جی اور بابا جان حیات رہے سب کچھ ٹھیک سے چلتا رہا، مگر دونوں کی وفات کے ساتھ ہی رفت اور رباب کے گھٹن دن شروع ہو گئے۔ وہ حویلی بلقیس بیگم کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی کہ کہیں رفت اس کی اکیلی مالک نہ بن جائے، اس لیے بلقیس بیگم نے کریم صاحب کو بلا سا کر ان دونوں ماں بیٹی کو شہر بلوایا تھا، اور ازمیر ویلا کی وسیع و عرض عمارت کے پچھواڑے میں 2 سرور کوارٹر میں موجود تھے، ان میں سے ایک ان ماں بیٹی کو کے لیے مخصوص کر دیا۔ شروع میں کریم صاحب نے مخالفت کرنا چاہی، لیکن رفت نے بھائی کو خاموش کروایا۔ چھوڑیں نا بھائی صاحب، میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، اس لیے یہ بات ہی بہت ہے کہ روز آپ سے مل لوں گی، آپ کو دیکھ لوں گی، ورنہ اماں جی اور بابا کے جانے کے بعد وہ حویلی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ کیونکہ گاؤں میں اسکول دور ہونے کے باعث رباب تو ہاسٹل ہی رہائش پذیر ہو گئی تھی اور میں حویلی میں اکیلی رہ گئی تھی۔ رفت نے بھابھی کے برے سلوک پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی تو کریم صاحب بہن کا جواب پا کر بالکل خاموش ہو گئے۔ چند سال بعد وہ ماں بیٹی بلقیس بیگم کا ناروا سلوک سہتے کئی سال گزر چکے تھے۔ رفت بھائی کے ہوتے ہوئے بھی محرومی کی زندگی جی رہی تھی، جیسے غیروں یا وہ حصوں کے بیچ پڑی ہو، کیونکہ کریم صاحب بھی بلقیس کے ساتھ رہ کے اس کی شخصیت میں ڈل چکے تھے۔ رباب بھی یتیمی کے دن بسر کرتی ہوئی بڑی ہو گئی تھی، خواہشات کا گلا گھونٹتی دوسروں کا بچہ کچا کھا کر رباب اب بڑی ہو گئی تھی۔ مجھے خود سے زیادہ اس کی فکر ہے بھائی صاحب، میری بچی الحمدللہ بہت ذہین ہے، اس نے مجھ پر ایک تعلیم کا بوجھ نہیں ڈالا، اسکالرشپ حاصل کر کے اور بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے اس نے اپنی ضرورت کو نہ کسی طرح پورا کیا ہے، اور باقی آپ کی دی ہوئی رقم سے الحمدللہ اچھی سے گزارا ہو جاتی ہے۔ مجھے اب اس کی ہی فکر لگی رہتی ہے کہ اس کا ایڈمیشن کسی اچھی یونیورسٹی میں کروا دیں تو۔ کچھ تفریح کے بعد رفت گویا ہوئی، ہو جائے گا رفت، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں خود بھی نہیں چاہتا کہ اس کی پڑھائی کا خرچ ہو، تم کو میرے ہوتے ہوئے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کریم صاحب نے رفت کو تسلی دی اور جلدی ہی انہوں نے رباب کا ایڈمیشن اپنی بیٹی فریال کی یونیورسٹی میں کروا دیا۔ شروع میں بلقیس بیگم نے اس کی برابری پر بھی خوب احتجاج کیا، لیکن اس بار کریم صاحب ڈٹے رہے اور بلقیس بیگم کی دال نہیں گلنے دی کہ وہ بچی اسکالرشپ پر ہی تو پڑھ رہی تھی۔ بلقیس بیگم سے اور کچھ نہ بن سکا تو رفت کے پاس سرونٹ کوارٹر جا پہنچی۔ ارے بھابھی، آپ یہاں، کوئی کام تھا تو مجھے بلوا دیا ہوتا۔ رفت جو کپڑے طے کرنے میں مصروف تھی، دروازے کی جانب نظر اٹھتے ہی بلقیس بیگم کو دیکھ کر بولی، بہت خوب، تم دونوں ماں بیٹی کو یہاں کیا رکھ لیا؟ تم دونوں تو مفت کی روٹیاں ہی توڑنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ بلقیس بیگم نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے زہر اگلا، بیٹی یونیورسٹی چلی جاتی ہے اور تم مہارانی بن کے یہاں آرام فرماتی رہتی ہو۔ کتنے سال گزر گئے ہیں، کیا ماں بیٹی ساری زندگی یوں ہی مہمان بنی رہو گی؟ تمہیں چاہیے کہ بیٹی کو کچن کے کاموں میں لگاؤ، جو کہ تم لوگوں کی کلاس کے لوگ اس عمر میں لڑکیوں کو سکھاتے ہیں۔ کیا کرو گی اسے تعلیم دلوا کے؟ وہ غصے سے ظفر سے بھرپور نشر چلاتی رہی۔ جواب میں رفت خاموش ہی رہی کہ وہ بات کو طویل نہیں دینا چاہتی تھی، ورنہ وہ فارغ کا بیٹھتی تھی۔ کچن کا سارا کام رفت ہی نے تو سنبھالا رکھا تھا۔ رفت کی خاموشی چلتی پر تیل کا کام کر گئی اور بلقیس بیگم مزید سیخ پا ہو گئی۔ بیٹی کو پڑھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پڑھاؤ، کچن کی ذمہ داریوں کے علاوہ اب گھر کے کاموں کی ذمہ داریاں بھی آج سے تمہاری ہیں، تم دیکھو گی۔ اب اپنے بھائی کے صاحب کے سامنے اپنی مظلومیت کا رونا دھونے کی ضرورت نہیں۔ میرا شوہر اپنے بچوں کے اخراجات و خواہشات پورے کرے یا تمہارے اور تمہاری لاڈلی کے؟ نوکرانی کی چھٹی کر دی ہے میں نے، کل سے وہ نہیں آئے گی۔ خود بھی کچھ احساس کر لو اپنے بھائی کا کہ اب ہر ذمہ داری کا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈالا ہے تم نے۔ بلقیس بیگم نخوت سے بولی، جی بھابھی، میں سنبھال لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اب رفت کیا کہتی کہ وراثت میں اس کا حصہ بھی تو ہے، اور تو اور اس کی بیٹی کا تو اسکالرشپ پر اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہے، لیکن وہ بھائی کے گھر کے پرسکون ماحول کو اپنی غریبی کی وجہ سے کسی صورت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے بلقیس بیگم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر گئی۔ اگلے دن سے رفت اپنی ڈیوٹی یعنی کچن کے کاموں کے ساتھ ساتھ گھر کے دوسری کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ رباب اور کریم بھائی کے پوچھنے پر رفت نے دونوں کو یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کی، میں سارا دن کمرے میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوں،
اس لیے میں نے خود بلکہ بھابھی سے گھر سنبھالنے کو کہا۔ یہ تو شکر ہے کہ وہ مان گئی اور مجھے مصروف رہنے کا موقع مل گیا۔ وہ ان دونوں کے سامنے بہانہ بنا گئی۔ دن یوں گزرتے گئے، صبح سے رات تک گھر کے کام اور رات سے دن تک کچن سے واپسی رفت کا کافی تھک جاتی تھی۔ جب وہ کمرے میں لوٹتی تو رباب کتابوں میں سر دیے پڑھنے میں مشغول ہوتی۔ بیٹی کو دیکھتی ہی ساری تھکاوٹ پش ڈال دیتی اور چہرے پر مسکراہٹ لیے کمرے میں داخل ہوتی کہ بیٹی ان کی تھکاوٹ بڑے چہرے کی جھلک نہ دیکھ رہے، لیکن وہ بھی ماں کے چہرے پر چھپی تحریر کو ہمیشہ پڑھ لیتی اور ماں کے چہرے سے تھکاوٹ کے آثار ہر بار دیکھ کر کہتی، آپ نہ کیا کریں اتنا کام اکیلے، تھک جاتی ہیں، بیمار پڑ جائیں گی۔ اور رفت ہمیشہ کو ہاتھ بٹانے کی پیش کرتی اور وہ سختی سے مسترد کر دیتی، تم اپنی پڑھائی پہ دھیان دو، میری فکر چھوڑ دو، جس دن میں تھک گئی خود تمہیں بتا دوں گی۔ رفت جانتی تھی اگر وہ ایک بار گھر کے کاموں میں مصروف ہوگی تو پھر ٹھیک سے نہ پڑھائی کر پائے گی، اور دوسرا بلکہ بیگم تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی، ہو سکتا ہے وہ رباب کی یونیورسٹی یعنی پڑھائی ختم کروا دے، اس لیے انہوں نے رباب کے گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے والی بات پر ہمیشہ سختی سے ڈانٹ دیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں اپنی پڑھائی پر دھیان دو، وہ ہر بار خاموشی سے ہو جاتی۔ کچھ دنوں سے رفت کی طبیعت ناساز لینے لگی تھی۔ رباب کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ وہ اپنی ماما کی صحت کو لے کر خاصی پریشان تھی، نہ تو ٹھیک سے پڑھائی کر پا رہی تھی۔ آج بھی کلاس میں اپنا اس کے ذہن ماما کی طرف رہا۔ کلاس ختم ہوتے ہی وہ غیر حاضر دماغ کی حالت میں سیڑھیاں اڑتی گراؤنڈ کی طرف بڑھی، جب اس کا ٹکراؤ کسی اجنبی کے ساتھ ہوا۔ اس کی بکس زمین پر جا گری۔ اس نے بیزاری سے مقابل شخص پر ایک جھڑتی سی نگاہ ڈالی اور اپنی بکس اٹھانے کو جھکی۔ ایک شخص نے بھی معذرت کے کلمات کے ساتھ جھک کر اس کی بکس اٹھانی چاہی، لیکن رباب نے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے منع کیا اور جلدی سے بکس اٹھا کر وہاں سے گیٹ کی طرف بڑھی، جبکہ فریال گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ شخص وہیں کھڑا ایسا جاتا دیکھتا رہا، لیکن رباب نے دوبارہ اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ جب کہ فریال یہ تمام مناظر دیکھ کر جل بن رہی تھی، اور وہاں وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ گھر میں داخل ہوتی ہی رباب جو ماما کے لیے فکر مندی کے تاثرات لیے سرور کوارٹر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ فریال نے لانچ میں پہنچتے ہی واویلا مچا دیا کہ رباب وہاں پڑھنے نہیں جاتی بلکہ لڑکوں سے دوستیاں بڑھانے جاتی ہے۔ اس نے جانے کیا من گھڑت کہانی بلکہ اس کو سنائی کہ اسی وقت ان ماں بیٹی کو طلب کر لیا گیا۔